औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कितने इंडिपेंडेंट हैं और कितने डिपेंडेंट हैं। अब देखिए कि हम यहाँ पे जब दुनिया में होते हैं तो हम अपने आप को बड़ा तुरमहान महसूस करते हैं बाज़ औक़ात, और बड़े इख्तियारात हम समझते हैं हमारे पास हैं, बड़ी ताकत हमारे पास है, बड़ी दौलत हमारे पास है, और हम बात का लोगों को धमकियाँ भी देते हैं और बात का हम उससे उलझ भी पड़ते हैं, हम लड़ाई में मुब्तला हो जाते हैं, हम दूसरों को नीचा गिराने की भी कोशिश करते रहते हैं। बल्कि अक्सर हम अपनी ज़िंदगी का, मैं समझता हूँ, आधा हिस्सा जो है हम किसी को नीचा गिराने में, किसी को डिफीट करने में, शिकस्त देने में लगे रहते हैं, जाए इसके कि हम अपना जायज़ा लें। तो अगर हम ये जान लें कि भी हम कितने इंडिपेंडेंट हैं तो मेरा ख्याल है कि ये मसला हल हो जाता है। तो आज थोड़ा सा इसका ब्रीफली जायज़ा लेते हैं। हम पैदाइश से शुरू जाते हैं, यानी पैदाइश से पहले जो है हम अपने आप इस दुनिया में नहीं आ सकते। उसके लिए हमारे वालिदैन का होना ज़रूरी है, और उसके बाद अल्लाह का करम और अल्लाह का फजल होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला का हुक्म ज़रूरी है कि हम या बेटे की शक्ल में पैदा होते हैं या बेटी की शक्ल में पैदा होते हैं। तो तख्लीक इंसानियत जो है इसमें भी हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, डिपेंडेंट हैं। अब माँ बाप हैं भी, कई लोग आपने देखे होंगे जो बे औलाद हैं, उनकी औलाद ही नहीं है। शादियों को 20-20 साल, 25-25 साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं अल्लाह ने अता की। तो शादी होना, माँ बाप का होना, ये गारंटी नहीं है कि औलाद लाजमी होगी। इसके लिए अल्लाह का हुक्म चाहिए, अल्लाह का फजल चाहिए, अल्लाह का फैसला चाहिए। तो बच्चे का पैदा होना दुनिया के अंदर, इसमें भी हम डिपेंडेंट हैं। किसके? अल्लाह सुब्हानो तआला के। उसके बाद हम पैदा हो गए, दुनिया में आ गए, या बेटा के तौर पे आए हैं या बेटी के तौर पे आए हैं। अब हमारे अंदर इतनी सकत नहीं है कि हम खुद दूध पी सकें, कोई और खुराक खा सकें, अपने कपड़े बदल सकें, बात कर सकें, किसी की बात को सुन सकें और उसका जवाब दे सकें। फिर हम अल्लाह के कर्म और अल्लाह का फजल तो चलता ही है साथ। ज़ाहिर बात है, दुनिया में अल्लाह ताला लाए हैं तो अपना फजल करेंगे, अपना कर्म करेंगे, और हमारा फिर ब्रॉटअप भी होगा ना। लेकिन इसके साथ साथ अब हम डिपेंडेंट हैं किसके? माँ के, अपने वालिद साहब के, और बड़े बहन भाइयों के, या घर में अगर कोई फूफी हैं, कोई खाला हैं, नानी हैं, दादी हैं, जो टेक केयर करती है बच्चों की अपने साथ, जो घर के अंदर बच्चे होते हैं, खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, क्योंकि एक रिश्ता है, खूनी ताल्लुक है, खूनी रिश्ता है। तो उस मोहब्बत के साथ वो हमारी परवरिश करते हैं। हम चल भी नहीं सकते, हम उठ के बैठ भी नहीं सकते, और खुराक का मैंने जिक्र कर दिया। ये सारा बंदोबस्त हमारे लिए किया जाता है अल्लाह के फजल और करम से, और उसके बाद फिर हमारे पेरेंट्स जैसे बाकी लोगों का मैंने जिक्र किया। तो हम यहाँ भी डिपेंडेंट हैं, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। फिर हमें चलना आ जाता है, हमें बोलना आ जाता है, हमें लैंग्वेज को समझना आ जाता है, सुनना आ जाता है, और उसके बाद फिर भी हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं या बड़े हैं उनकी गाइडेंस, उनकी रहनुमाई, उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। यानी वो हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं, हमारे लिए कंफर्टेबल माहौल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम बीमार ना हों, हमारे लिए लिबास, हमारे के लिए सोने की जगह, हमारे नहाने का, हमारे सैर व तफरी का, सब वो बंदोबस्त करते हैं। ये नहीं होता कि बच्चा अगर 3 साल का हो गया तो चलना शुरू हो गया है तो वो गाड़ी निकालेगा और कहेगा चले जी मैं जा रहा हूँ अब किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने। डिपेंडेंट। अब लड़कपन आ गया। लड़कपन के दौरान हम अगर स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन में हैं, तो स्कूल में जाते हैं। अब स्कूल में जब जाते हैं, या फिर बिजनेस में अगर कहीं किसी ने लगा दिया, बात कर बच्चों को बिजनेस में शामिल कर देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। या हमारे कुछ देहात ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनको जिम्मेदारी में लगा दिया जाता है। अब ये तीनों सूरतों में क्या हो रहा है? चौथी सूरत मदरसा वगैरह भी है, जिसमें दीनी तालीम भी दी जाती है, फिर वो हाफ़िज़ कुरान बन जाते हैं, तफसीर फ़िक़्ह वगैरह की तालीम दी जाती है, और फिर वो बड़े होके
جب کوالیفائی کر لیتے ہیں درس نظامی یا کس طرح کا جو سلسلہ ہے تو پھر وہ عالم بن جاتے ہیں. اب یہ جو 3-4 جو بھی میں نے آپشن بیان کی ہیں آپ کو، جس کا تعلق تربیت سے ہے، تعلیم سے ہے، یہاں بھی ہم ڈپینڈنٹ ہیں. کس چیز کے ڈپینڈنٹ ہیں؟ پہلے تو یہ کہ ہمیں اسکول میں داخل کروایا گیا یا مدرسے میں داخل کروایا گیا. اب پیرنٹس وہاں پہ چھوڑ بھی رہے ہیں، وہاں سے لا بھی رہے ہیں. یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی آپ نے صبح صبح دیکھا ہوگا 7 بجے کے بعد آپ روڈوں پہ دیکھیں ذرا کہ پیرنٹس نے بچوں کو بٹھایا ہوتا ہے اور بھاگم بھاگ وہ ان کے اسکولوں میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈراپ کرنے کے لیے. یہی صورتحال ان کو پک اپ کرنا ہوتا ہے پھر، یا پھر وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ کا، اس کے ذریعے سے ان کو بھیج ان کا پک اینڈ ڈراپ کا بندوبست کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ ڈپینڈنٹ ہے. پھر ہمیں کتابیں خریدنی پڑتی ہیں، ہمارے پیرنٹس خرید کے دیتے ہیں، ہمیں ہمارے ٹیچر پڑھاتے ہیں ان کو کتابوں کو، ایگزام ہوتے ہیں، ان سب کے لیے کیا ہے؟ ڈپینڈنٹ ہے. وی آر ناٹ انڈیپینڈنٹ. اس کے بعد ہم جاب پہ آ جاتے ہیں، یا جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا پروفیشنل ہمارے پاس کوئی ڈگری ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی انجینئر بن گیا ہے، کوئی وکیل بن گیا ہے. اس طرح کے جو شعبے ہیں جس میں وہ خود وہ کام کر سکتے ہیں، آرکیٹیکٹ ہے، تو وہاں پر اب اس فیلڈ میں آنے کے لیے پھر ہم ڈپینڈنٹ ہیں 2 چیزوں کی. اگر پروفیشنل لائف میں ہے تو کسی سیریس پروفیشن کے ساتھ ہم اٹیچ ہوتے ہیں، وہ پھر ہمیں سکھاتا ہے پروفیشنل معاملات کہ پریکٹیکلی کیسے اس کو ہم نے کرنا ہے. اس کے ڈپینڈنٹ ہو گئے. اور اگر وہاں سے ہمیں کچھ اسٹائپنڈ نہیں ملتا تو پھر بھی پیرنٹس کی طرف سے ہمیں فیڈ کیا جاتا ہے، ہمارے اخراجات جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کا، ہمارے لباس کا، ہماری ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرتے ہیں. تو ہم ان کے ڈپینڈنٹ ہیں. اس کے بعد پھر کیا؟ جب ہم سیکھ جاتے ہیں اور ہم اس پوزیشن میں ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ پرفارم کر سکیں، ہم ڈلیور کر سکیں. اگر میں وکیل ہوں تو میں وکالت کر سکوں، کورٹ میں پیش ہو سکوں مقدمات کے سلسلہ میں. اسی طرح اگر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں تو میں اکاؤنٹس جو ہے وہ بنا سکوں، آڈٹ کر سکوں. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں پریکٹس کر سکوں، ٹھیک ہے نا جی، اور مریضوں کا جو معائنہ کر سکوں، ایگزامن کر سکوں، ان کا ڈائگنوسس کر سکوں، ان کے لیے میڈیسنز پرسکرائب کر سکوں. اس پوزیشن میں جب میں ہو جاؤں گا میں پھر بھی ڈپینڈنٹ ہوں گا. کس چیز کا؟ مجھے ایک وہ آفس چاہیے جہاں مجھے بیٹھ کے وہ پرفارم کرنا ہے. اب وہ آفس جس طرح ارینج ہوگا وہ میں اس کا ڈپینڈنٹ ہوں. اگر پیرنٹس کی طرف سے مجھے یہ مل گیا ہے تو میں پیرنٹس کا ڈپینڈنٹ ہوا. اگر مجھے خود سے کرنا پڑا تو میں نے خود پہلے جاب کروں گا، ملازمت کروں گا، سیریس کا لگوں گا، کچھ ارن کروں گا، تو پھر جا کے وہ میں اپنا آفس ڈیولپ کروں گا یا آفس بناؤں گا. تو میں نے کیا کیا؟ میں اب بھی ڈپینڈنٹ رہا. اب آفس بھی ہے، جاب پہ بھی میں اگر ہو گیا ہوں، گورنمنٹ کے جاب میں ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں بھی ہوں، یا وکیل بھی بن گیا ہوں، تو اب میں کس کا ڈپینڈنٹ ہوں؟ اب اگر وکیل ہوں تو مجھے کیس چاہیے نا. میرے پاس کوئی کیس لائے گا تو میں پھر اس کو فائل کروں گا کورٹ میں، اور پھر وہاں پہ میں اپنی جو قابلیت ہے جو میری وہ اس کا اظہار کروں گا جج صاحب کے سامنے یا مجسٹریٹ صاحب کے سامنے. میں آرگومنٹ پیش کروں گا اپنے کلائنٹس کے فیصلے کے لیے، اس کی فیور کے لیے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیس میرے پاس ہو. اب اگر کیس ہی نہیں ہے تو میں نام کے وکیل ہوں نا. پھر اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آئے گا تو پھر آپ اس کو مرض جو ہے اس کو ڈائگنوسس کریں گے اور اس کے بعد اس کو میڈیسن پرسکرائب کریں گے نا. اور جب آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ بعض کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں آپ کو، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، ایکس رے ہے، ای سی جی ہے، ٹھیک ہے نا، الٹرا ساؤنڈ ہے. تو آپ ان کے ڈپینڈنٹ ہے کہ چونکہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بیماری کیا ہے، تو آپ خود نہیں کر پا رہے، آپ کو ٹیسٹ کروانے پڑے، تو یو آر ڈپینڈنٹ. اس کے بعد پیشنٹ آیا ہے تو پھر آپ نے وہ کام شروع کر دیا ہے. اگر پیشنٹ نہیں آیا تو آپ نام کے ڈاکٹر ہوں گے. یہی مثال باقی پروفیشنز کے اندر بھی آتی ہے کہ اگر آپ آرکیٹیکٹ ہیں تو کلائنٹ آئے گا کوئی بلڈنگ کا، وہ آپ کو دے گا کہ جس کا مجھے اسٹرکچر کا اسکیچ بنا کے دیں، نقشہ بنا کے دیں یا جو بھی کچھ کرنا ہے، تو اس کا ڈپینڈنٹ ہے. تو پھر آپ پھر ڈپینڈنٹ ہیں. اور پھر وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھیجتے ہیں. یہ ہوائی رزق ہے نا. اچھا اگر آپ جاب پہ چلے گئے، کمپنی کا جاب ہے کسی کا پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ جاب میں ہے، تو وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی آپ کو اختیارات ملے ہوئے ہیں وہ جس نے دیے ہیں، جس اتھارٹی نے دیے، آپ اس کے ڈپینڈنٹ ہیں. اور اختیارات کے اندر رہ کے آپ نے اپنے
فرائض انجام دینے ہیں. تو یو آر ڈپینڈنٹ آف اس کے جو رولز ہیں یا اس کے جو بھی ریگولیشنز ہیں یا آپ کے جو سینئر وہاں پہ اتھارٹی بیٹھی ہیں انہوں نے جو آپ کو آتھرائز کیا گیا، ڈیلیگیٹ کیا ہوا پاورز کو. اور اسی طرح پھر آپ کے پاس جو میٹرز آئیں گے، اگر آپ پبلک سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں، پبلک کو دیکھ رہے ہیں، ان کے میٹرز ہیں. مثلا آپ بجلی کے محکمے میں ہیں، آپ گیس کے محکمے میں ہیں، آپ پولیس کے محکمے میں ہیں، آپ جج بن گئے ہیں، یا آپ اس طرح کے دیگر جو محکمے ہیں، تو وہاں پر جب آپ کے پاس میٹرز آئیں گے عوام کے لوگوں کے، تو پھر آپ اس کے اوپر اپنا جو بھی ان پٹ ہے وہ دیں گے اور فیصلے دیں گے. تو آپ وہاں پہ ڈیپینڈنٹ ہے 2-3 چیزوں کے. ایک تو وہ کہ آپ کے پاس میٹر آئے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کو اتھارٹی جو دی جائے یا رولز کی طرف سے اتھارٹی ملے گی آپ کو. اور پھر اس کے بعد آپ کے جو آمدن ہے وہ اس کا بھی کوئی ذریعہ ہو نا، آپ کو باقاعدہ کوئی تنخواہ بھی ملے جس سے آپ کا آنے جانے کا خرچہ چل سکے، آپ کے گھر کا خرچہ چل سکے، آپ اپنے لباس بنا سکیں، آپ ٹرانسپورٹ کا ارینج کر سکیں. اس کے لیے پھر آپ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. اگر پرائیویٹ سیکٹر میں ہے تو جو وہاں پہ امپلائر ہے آپ کا، وہ آپ کو ایز پر آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو بھی ہوں گی جاب کی، اس کے مطابق آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ کرے گا. یہی سچویشن گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہے کہ جس گریڈ میں آپ ہوں گے اتنی تنخواہ ہوگی، الاؤنسز ہوں گے، چھٹیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو آپ ڈیپینڈنٹ رہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے. پھر آپ کی شادی ہو گئی ہے، اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے ہسبینڈ آ گئے، اگر آپ مرد ہیں تو خاتون آ گئی. اب آپ ایک دوسرے کے پھر ڈیپینڈنٹ ہو گئے. اگر خاتون ہے تو وہ گھر کو دیکھ رہی ہے، اگر وہ پروفیشنل لیڈی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے زیادہ تر پروفیشنل لیڈیز نہیں ہوتی، تو وہ گھر کو دیکھ رہی ہیں، بچوں کو دیکھ رہی ہیں، گھر میں کیا کھانا پکانا ہے، گھر کو کیسے آرائش اس کی کرنی ہے، اور گھر میں ہائیجینیکلی بچوں کو کیسے اس کو ان کا براٹ اپ کرنا ہے. تو آپ ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ آپ کی ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ آپ نے ارن کر کے لانا ہے اور اس گھر کو چلانا ہے. اگر آپ کی نوکری ختم ہو گئی ہے تو گھر میں فاقے آ جائیں گے نا. پھر اگر کوئی مکان آپ کے پاس اپنا نہیں ہے تو پھر رینٹ جو ہے وہ آپ دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے. اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو اس کے لیے جو وسائل آپ کو جہاں سے ملے وہ بھی آپ کو پیرنٹس کی طرف سے آئے ہیں یا آپ نے خود ارن کیا کچھ سال لگا کے، تو وہ ساری چیزیں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر آپ جو ہے میچور ایج میں چلے گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے. اب بچے جوان ہو گئے، آپ کی فزیکل جو ایفیشنسیز ہیں وہ کم ہو گئی. آپ جسمانی طور پہ اتنے مضبوط نہیں رہے، اتنے طاقتور نہیں رہے، اتنے آپ توانا نہیں رہے. اب بہت سارے معاملے لائف کے اندر کرنے ہوتے ہیں جہاں پہ فزیکل طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ ڈیپینڈنٹ ہوں گے اپنے بچوں کے، جو جوان ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، وہ گھر کو میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. آپ اگر بیمار پڑ گئے تو آپ کو ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے یا ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جائیں گے یا ڈاکٹر صاحب کو بلوائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ سارا سلسلہ بنے گا. اچھا، بچے آپ کے ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہیں چونکہ ان کی ابھی شادیاں ہونی ہیں. اب شادیاں آپ نے کرنی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ ان کے مقدر میں اگر کوئی خاتون ہے تو جو ان کا خامن لکھا ہوا ہے مقدر میں وہ ان کو ملے گا. اگر آپ مرد ہیں تو خاتون آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، وہ اپنی پھر لائف چلائیں گے. تو آپ اب مکس ہے. اب آپ اس پوزیشن میں اچھا ایک سٹیج آ جاتی ہے، پھر ایک سٹیج آئے گی کہ آپ کو بتا دیا جائے گا جناب آپ ریٹائر ہو گئے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ریٹائرمنٹ ہے. اگر آپ بزنس کر رہے تو اس کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی آپشن ہے. اگر صحت اجازت دے رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ 70-80 سال کے لوگ بھی جو ہے اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں بڑے مزے سے، بلکہ 90 سال کے بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، پوتے پوتیاں بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. سو ڈپینڈس. لیکن زیادہ چونکہ لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں یا پروفیشنل ہوتے ہیں. اب پروفیشنل بھی ایک ایج تک کی ظاہر بات ہے، وکیل ہے وہ ریٹائر نہیں ہوگا، ڈاکٹر ریٹائر نہیں ہوتا اگر وہ پریکٹسنگ آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹر ہے. اگر وہ پریکٹسنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، آرکیٹیکٹ، وہ ریٹائر نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ایج کے ساتھ ایک سٹیج پہ آ کے وہ فیل کرے گا پروفیشنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو جائیں گی اور اس کی جگہ پہ ٹیک اوور کر لیں گے ان کے بچے. ٹھیک ہے، تو ایک دن ریٹائرمنٹ آ جانی ہے. لیکن اگر سروس میں ہے تو پھر 60 سال کی عمر ہمارے ملک کے اندر ہے ریٹائرمنٹ کی، تو 60 سال کے اگلے دن آپ ریٹائر ہو جائیں گے. اب آپ کس کے ڈیپینڈنٹ ہیں؟ اب آپ کو پینشن آ رہی ہے اگر پینشنیبل جاب تھا، یا کوئی اور آپ نے کوئی ذریعہ کیا جہاں سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے، آپ وہاں سے جو آپ کو ہر مہینے جو کچھ ملتا ہے آپ اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں. وہ آپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کا خرچہ چلتا ہے، آپ کی میڈیسنس کی قیمت ادا ہوتی ہے، آپ کا کھانے پینے کا، آپ کی بیگم کا، یا اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو آپ اس کے پھر ڈیپینڈنٹ ہیں پھر بھی. ٹھیک ہے نا. اور
ایک سٹیج پر ایسی آ جائے گی جب ٹائم آ جائے گا، دنیا سے جانا ہے، وقت آ گیا. تو اب دنیا سے جب جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس وقت بھی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، آپ ڈیپینڈنٹ تھے. آپ خود نہیں جا سکتے، آپ کو لے جایا جا رہا ہے. یہ ہے لائف سائیکل. اب مجھے بتائیں کہ ہم کس چیز پہ اکڑتے ہیں، کس بات پہ اکڑتے ہیں، کیا ہے ہمارے اختیار میں، ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. یہ ہمیں وہمہ ہے، یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ اگر ہم کبھی سوچتے ہیں جی میں انڈیپینڈنٹ ہوں. نو، وی آر نیور انڈیپینڈنٹ، وی آر آلویز ڈیپینڈنٹ. اس لیے یہ جو دنیا ہے، ہمیں یہاں پہ ہر سٹیج پہ، ہر موقع پہ سپورٹ کی ضرورت ہے، اسسٹنس کی ضرورت ہے. اگر ہم مکان بناتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں مزدوروں کی ضرورت ہے، وہاں ہمیں جو میسن ہوتے ہیں، جو راج جن کو بولتے ہیں، ان کی ضرورت ہے مکان بنانے والے. اس کے لیے ہمیں سیمنٹ جو ہے بنانے والی فیکٹریوں کی ضرورت ہے، جہاں سیمنٹ ہم لیں اور مکان بنائیں، سریا بنانے والے وغیرہ وغیرہ. اگر گھر بنا ہوا ہے، ہم رہ رہے ہیں، تو تب بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہاں پہ جو ہمارے پاس کام کرنے والے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، گھر میں کوئی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی لوگ ہیں، وہ کوک ہے. وی آر نیور انڈیپینڈنٹ. تو اکڑ کس بات پہ ہے؟ ہمیں یہ چیز جتنی جلدی قبول کر لیں، یہی سوسائٹی نا، اس کا نام سوسائٹی ہے کہ ٹو ڈو سم تھنگ فار ایچ ادر. میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کیا، میرے بچوں نے میرے لیے کچھ کیا، میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کیا، میرے والدین جو ہے نا انہوں نے مجھے پالا پوسا، مجھے تعلیم دی، سب کچھ کیا، تو میں ان کا ڈیپینڈنٹ رہا. اسی طرح ان کے ساتھ ہوتا رہا. اور اس کے بعد پھر میں نے بتایا کہ جیسے اگر میں بیمار ہو گیا ہوں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ہاسپٹل میں جانا پڑے گا. تو وہاں پہ پھر وہ میری ہیلپ کریں گے، میں ان کا ڈیپینڈنٹ ہوں کہ میرا صحیح علاج کریں، وہ پراپر علاج کریں. تو کپڑے پہنے ہیں، یہ میں نے جو کپڑے پہنے یہ میں نے نہیں بنائے، یہ کہیں سے کسی فیکٹری سے یہ کپڑا بنا تھا، فیبرک بنی تھی، اور اس کے بعد کسی درزی نے یا کسی کمپنی نے ان کو سیا ہے، ان کی سٹچنگ کی ہے اور اس قابل کیا ہے کہ ہم پہن سکیں. اور وہ پھر کہاں آیا؟ آؤٹ لیٹس پہ آیا، دکانوں پہ آیا، دکانوں سے ہم نے خریدا، تو دکانوں کے بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے. وہ خرید کے پھر ہم پہن رہے ہیں، اور جب پہن رہے ہیں تو وہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا. اس کی واشنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں سے کوئی اس کی کوئی سلائی اکھڑ جائے تو اس کو ٹھیک کروانا ہے، پھر درزی کے پاس جانا پڑے گا، یا گھر کی خاتون وہ کرے گی، یا واشنگ مشین میں ڈال کے اس کو صفائی کرنی پڑے گی، پھر اس کو پریس کرنا ہے. اب کوئی بھی سائیکل لے لے اٹھا کے. وی آر آلویز ڈیپینڈنٹ. سو لیٹس ایکسپٹ اٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی اسی طرح ہے. اب دیکھیں دنیا میں جب انسان کو اللہ نے بھیجا تو یہاں پہ انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کر دی، پھل پیدا کر دیے، غذائیں پیدا کر دی، پانی پیدا کر دیا جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو ہم ان کے ڈیپینڈنٹ. آج اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو ہم میرا خیال 2-3 منٹ بھی شاید زندہ نہ رہ سکتے. آج اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو 2-3 دن تک ہم زندہ شاید رہ سکیں. آج ہمیں کھانے کے لیے خوراک میسر نہیں ہے تو وہ بھی 3-4 دن 5 دن تک ہم سروائیو کر پائیں گے. اور آپ نے دیکھا بھوکے لوگ مر جاتے بیچارے صحراؤں میں، خوراک نہیں ملی، پانی نہیں ملا. سانس، ہمیں 1 سیکنڈ کے اندر سانس چاہیے اور 1 منٹ کے اندر کئی سانس چاہیے. تو ہم تو ڈیپینڈنٹ ہیں. اس لیے اللہ کی یہ جو تمام نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، جن کا ہمیں احساس نہیں ہے، جن کے اوپر میں نے سوچا آج تھوڑی بات کی جائے، تو ان کو محسوس کریں آپ. ہم ناک سے سونگتے ہیں، یہ سونگنا بند کر جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ انوائرمنٹ کیا ہے اس وقت. یہاں کوئی بدبو تو نہیں ہے، یہاں کوئی گیس لیک تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، پتہ ہے سوئی گیس لیک ہو رہی، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم دھماکہ پھر ہو جائے. اسی طرح ہم کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اچھے نظارے بھی دیکھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، ہم دینی پروگرام بھی دیکھتے ہیں. تو یہ نعمت اللہ کی. جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھے. ہمارے پاس زبان، ہم بولتے اور زبان سے ہم ذائقہ چکھتے.
اور ہم انجوائے کرتے ہیں جو بھی کھاتے ہیں زبان کی وجہ سے. ہم جو اپنا آپ کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں زبان کی وجہ سے. ہم اپنے جسم کا لمس محسوس کرتے ہیں. ہمیں سردی اور گرمی کی پہچان ہوتی ہے اس سے. اگر ہماری جو باڈی ہے یہی محسوس نہ کر سکے کہ سردی ہے یا گرمی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کتنی گرمی ہے اور ہم اسی میں ہمارا انتقال ہو جائے گرمی کی وجہ سے. یہی سچویشن سردی میں ہے. غور کیجئے کہ ہم کتنے ویک ہیں، کتنے کمزور ہیں، لیکن اکڑتے کے ہم بعض کا بات کرتے ہیں. اکثر ہم دیکھا کہ ہم کہتے ہو تو مجھے جانتا نہیں ہے. کئی بار ہوتا نا بحث ہوتی اور تو مجھے جانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے سے کہے میں جانتا ہوں بالکل. یو آر ڈیپینڈنٹ، یو آر نتھنگ. ہم تو اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے. اگر ابھی میری جان نکل جائے تو میں تو ہیلپ لیس ہوں. یہ جو طاقت ہے، یہ سب کچھ جو بھی کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اپنے جسم کا اندازہ لگائیں نا. اندر وینز ہیں، باڈی ہیں، سیلز ہیں، کیا کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر. اور بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے، ہارٹ پمپ کر رہا ہے. ایسی کون سی مشینری جو اتنے سال تک بغیر ریپیئر کے چلتی ہے؟ ہارٹ آٹو پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہیں سے ہم بجلی کی سپلائی نہیں لے رہے اس کو چلانے کے لیے. کوئی جنریٹر کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. اراؤنڈ 70-80 سال 100 سال 70-80 سال تو ایوریج عام طور پہ ہوتی ہے. 60-70 سال وہ چلتا رہتا ہے. ایک دن میں بند نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوتا. تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. اپنے اندر ہمبلنس لائیے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیے، اور ہر ایک شخص کو اپنا دوست سمجھیے. اس کے لیے آپ مہربان ہو جائیں، اس کی تکالیف کو دور کریں، اس کے غم میں شریک ہوں، اس کے غم کو بھی بانٹیں. اور جس وجہ سے اس کو غم آیا وہ وجوہات دور کرنے کی کوشش کریں، اور چہروں پہ لوگوں کے خوشی اور مسکراہٹ بکھیرنے کا باعث بنے، نہ کہ ان کے لیے ٹینشن کا باعث بنے. بس یہیں تک میں نے آپ سے بات کرنی تھی. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.